Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesson number 33, Origins of and traditional technique of the behavior therapy. Traditionally, the behavioral approach allies itself with the scientific emphasis and de-emphasis of the role of the inferred variable. The behaviors are likely to trace their origin to the science of the Skinner or the Pavlov rather than the rationalism of the Freud. The focus is on the stimuli and responses rather than the variables that are presumed to mediate them. However, the behavior therapy over the years has broadened its scope to include techniques that address cognitive or other mediation process. Nevertheless, it is instructive to review the behavior therapy historical roots. फिर बिहेवियर थेरेपी में जो है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. इसका जो पॉइनियर है वो वाटसन और रेनर था. उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था और उसके बाद और भी लोगों ने इसमें काम शुरू कर दिया, लाइक पेवलव, स्किनर, वो सब भी इसमें आ जाते हैं. इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो थी, उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे काम करना शुरू किया था बिहेवियर्स थेरेपी वालों ने. और उन्होंने सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी पे भी काम किया था. लाइक उन्होंने कहा था कि सोशल लर्निंग पे एल्बर्ट बंडोरा ने काम किया था और उन्होंने कहा था कि इंसान जो है वो अपनी सोसाइटी से सीखता है, उसको अपनी जो उसकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, लाइक इर्द गिर्द के माहौल से वो सीखता है और वो उधर से इन्फोर्समेंट लेता है. ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ द बिहेवियरल थेरेपीज़ में जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज़ की जाती थी, कई बार एक ही क्लाइंट के साथ कई थेरेपीज़ यूज़ की जाती थी. तो इस काम को या इस चीज़ को ब्रॉड स्पेक्ट्रम बिहेवियर थेरेपी भी कहा जाता है. तो सबसे पहले जो है वो स्टिमुलस और इंटेसिडेंट कंडीशन दैट ब्रिंग ऑन द प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, यानी किसी भी सूरत हाल में मसला पैदा हो जाता है और वो किसी भी स्टिमुलस के थ्रू पैदा हो सकता है. द ऑर्गेनिज्म वेरिएबल such as the cognitive biases are related to the problematic behavior, the exact description of the problem, the consequences of the problematic behavior. By completing such detailed analysis, behavior and cognitive behavioral therapist can prescribe appropriate treatment. कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती थी बिहेवियरल थेरेपी में, लाइक सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन. इसमें ऐसे होता था कि अगर कोई इंसान जो है वो किसी चीज़ से डरता है, तो उसके डर को ख़त्म करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीमेल अगर एक सांप से डरती हैं या एक लिजर्ड से डरती हैं, तो आप उनको एक माहौल में, एक काम एंड कूल माहौल में बिठाते हैं और उसके बाद उनको उससे रिलेटेड वीडियोस दिखाते हैं. और फिर जब वो उससे मानूस हो जाती हैं तो फिर आप उनको दूर से, काफ़ी दूर से जो है वो लिजर्ड दिखाई जाती है. फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके बारे में बताया जाता है, उसके फंक्शन के बारे में, उसकी नेचर के बारे में, फिर उसको थोड़ा करीब से दिखाया जाता है. तो इस तरह से सिस्टमेटिकली जो है उसका खौफ जो है वो ख़त्म किया जाता है. और ये तब यूज़ की जाती है जब क्लाइंट किसी बिहेवियर का रिस्पॉन्स तो कर रहा है, लेकिन इसका बिहेवियर जो है वो फियरफुल है या एंग्यूशियस है. एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज़ की जाती है. 6 सेशन में रिलैक्सेशन टेक्निक दी जाती हैं और इसमें एंजाइटी हायरार्की भी उसको भी इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ क्लाइंट और थेरेपिस्ट मिलकर इस हायरार्की को कंडक्ट करते हैं और फिर उसको सॉर्ट आउट करते हैं. इसके अलावा रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग भी दी जाती हैं. इंसान एक वक्त में एक फ़ीलिंग रखता है, या तो खुश होता है या फिर परेशान होता है, तो उसकी इन फीलिंग्स को देखते हुए उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से वो रिलैक्स रहेगा. रिलैक्सेशन में मरीज़ को रिलैक्स होने की टेक्निक्स सिखाई जाती हैं कि कैसे अपनी टेंशन को या अपने टेंस टाइम पे वो किस तरह से अपने मसल को रिलैक्स करे. तो 6 सेशंस आर डिवोटेड टू द रिलैक्सेशन ट्रेनिंग. इसमें 6 सेशन दिए जाते हैं. और नेक्स्ट है इसमें एंजाइटी हायरार्की, यानी इसमें स्टेप वाइज एंजाइटी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और फिर इससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ का फ़ियर जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है. जो टिपिकल एंजाइटी हायरार्की कंसिस्ट ऑफ द 20 to 25 आइटम्स. इस पर डिपेंडेंट होती है ऑन 24-year-old फीमेल स्टूडेंट्स हु एक्सपीरियंस द स्वेयर एग्जामिनेशन एंजाइटी. लाइक फॉर एग्जांपल वो ख़वातीन जो उनको बहुत ही स्वेयर किस्म का एग्जामिनेशन एंजाइटी होता था,
تو ان کے ساتھ ان کا ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا. 4 days before the examination ان کو دیکھا گیا کہ اب ان کی کیا کنڈیشن ہے. دین 3 days before examination دیکھا گیا. دین 2 days before examination دیکھا گیا. دین 1 day before examination دیکھا گیا. دین 1 night before اینڈ ایگزامینیشن دیکھا گیا. پھر ایگزامینیشن پیپر لائز فیس ڈاؤن بفور, یعنی پیپر کافی دور ان کے سامنے پڑا ہوا ہے اور اب ان کی کیا کنڈیشن ہے. اویٹنگ دا ڈسٹریبیوشن آف دا ایگزامینیشن پیپر, جب پیپر جو ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں ڈسٹریبیوٹ ہونے لگ گیا ہے اب ان کا انزائٹی لیول کیا ہے. اور اس کے بعد پھر جب وہ پیپر ان اوپنڈ ہے ابھی تک ایگزامینیشن روم میں, اب ان کی کنڈیشن کیا ہے. دین اس کو اوپن کرنے کے ٹائم جب وہ آنسرنگ پروسیس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اب ان کا انزائٹی لیول کیا ہے. نمبر 10 پہ آن دا وے دیٹ دا یونیورسٹی آن دا ڈے آف دا ایگزامینیشن, پھر اب یونیورسٹی ڈے جو ہے اس ٹائم پہ ان کا ایگزامینیشن ٹائم پہ ان کی انزائٹی لیول کیا ہے. So this hierarchy illustrates 2 points. The first, it is organized largely along special temporal illness. The second, یعنی یہ سب کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سیکنڈ جو ہے, the items are not exactly organized in a logical fashion. اس کے بعد ہے ریشنل جو ہے, although Wolff's explanation for the success of the systematic desensitization is based on the principle of counter conditioning, other are not sure existential, یعنی ایک بیہیویئر کو نکالنے کے لیے کچھ اس طرح سے اس کو ریلیکسیشن ٹریٹمنٹ دی جاتا ہے کہ اس کے بیہیویئر جو وہ ریزسٹنس ہو جاتا ہے, اس کے بیہیویئر کو ریموو کیا جاتا ہے, ریشنائل اس کو چینج کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ایکسپوئر تھیراپی دی جاتی ہے جس میں کسی چیز کا ڈر جو ہوتا ہے, جس چیز کا بھی ڈر یا خوف ہوتا ہے اس چیز کو اس چیز کا ایکسپوئر دیا جاتا ہے, یعنی یہ ایک دم سے دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو فیئرفل جو چیز ہوتی ہے, یا لائک فیئر آف دا لیزرڈ یا فیئر آف اینیمل, جو بھی اس کا فیئر ہوتا ہے اس کو ایک دم سے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کو ختم کرنے کی ایک دم سے کوشش کی جاتی ہے. ایسی سچویشن کو ایکسپوز کرتے ہیں جس کو پہلے سے ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ایک دم سے اس کے سامنے شو کر دی جاتا ہے پیشنٹ کے سامنے, اور پھر اس چیز کو ایکسپوئر تھیراپی کہتے ہیں. ان دا ایکسپوئر تھیراپی پیشنٹ ایکسپوز دیم سیلفس ٹو دا دوز اسٹیمولائی اور سچویشن دیٹ ور پریویسلی فیئرڈ اینڈ اوائڈیڈ, یعنی ایسی سچویشن کو ایک دم سے اس کے سامنے شو کر دینا یا اوپن کر دینا جس کو وہ پہلے اوائڈ کر رہا تھا. دا ایکسپوئر کین بی ان ریئل لائف, ان ویوو, اور ان فینٹیسی, ان امیجنو, یعنی یہ ریئل لائف بھی ہو سکتی ہے یا پھر امیجنیشنی یا ان فینٹیسی بھی اس کو یہ چیز جو ہے وہ کنفرنٹ کروائی جاتی ہے. اگر وہ ریئل میں کروائے گا تو اس کو ویوو کہیں گے, اور اگر وہ صرف ایک امیجنیشن ہے یا فنٹیسی ہے تو اس کو امیجینو کہیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس سیورل ریسرچز سجیسٹ دیٹ سرٹن فیچر مسٹ بی پریزنٹ ان دا ایکسپوئر ٹریٹمنٹ ان آرڈر فار دا پیشنٹ ٹو اچیو دا میکسیمم بینیفٹ. لائک ایکسپوئر شوڈ بی آف دا لانگ رادر دین دا شارٹ ڈیوریشن, یہ زیادہ دیر کے لیے رکھنا چاہیے, یہ شارٹ ڈیوریشن کے لیے نہیں ہونا چاہیے ایکسپوئر. ایکسپوئر شوڈ بی ریپیٹڈ انٹل آل فیئر انزائٹی ایلیمنیٹڈ, یہ تب تک دیتے رہیں ایکسپوئر, تب تک ریپیٹ کرتے رہیں جب تک اس کا انزائٹی لیول یا فیئر لیول جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے. ایکسپوئر شوڈ بی گریجویٹڈ اسٹارٹنگ ود دا لو انزائٹی, یعنی لو انزائٹی سے اسٹارٹ کریں اور دین دھیرے دھیرے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ بڑھاتے جائیں. اسٹیمولائی سچویشن اینڈ پروگریسنگ ٹو دا ہائی انزائٹی اسٹیمولائی سچویشن. Then next a patient must attend the feared stimulus and interact with it much as possible, مریض کو کچھ دیر اس کنڈیشن میں رکھیں. اور دین ایکسپوئر مسٹ پرووک انزائٹی, وہ ایکسپوئر جو ہے ان کو انزائٹی بھی دے, تو تب اس طرح سے وہ انزائٹی کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے تھرو ایکسپوئر تھراپی. Like the other behavioral therapies, exposure treatment can be used as a self-contained treatment or as one component of the multi-modal treatment. What is especially ingenious about their version of the exposure treatment is that the patient expose themselves to interoceptive cues, internal physiological stimuli such as the rapid breathing and dizziness. This modification was necessary because individuals suffering from panic disorder typically report that their panic attacks are unpredictable and come out of the blue. Element of the cognitive restructuring and exposure. مثلاً فار ایگزامپل اگر کسی کو کتوں سے بہت زیادہ خوف ہے تو اگر 3 کتے اس بندے کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جائیں تو اس کی کیا کنڈیشن ہوگی. اگر اس کو جسٹ اس کی پکچر دکھائی جا رہی ہے اور اس کو امیجن کروایا جا رہا ہے
تو یہ ایک امیجنیشن ہے، اور اگر اس کو ریئل لائف میں کتے لا کے سامنے کھڑے کر دیے جاتے تو یہ اس کی ان ویوو ہے، اس کو جسٹ یعنی ریئل لائف میں اس کو یہ ایکسپیریمنٹ کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیہیورل ریہرسل، کچھ ریہرسل کروائی جاتی ہیں بیہیویئر کو ڈیکریز کرنے کے لیے۔ اس میں جو ایک چیز سائیکو ڈرامہ جو مورینو نے پیش کیا تھا، یعنی اس میں ایک رول پلے کروایا جاتا ہے پیشنٹس کے پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے، جس کے تھرو اس کے بیہیویئر کو اوور کم کیا جاتا ہے یا ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں کچھ ٹیکنیک یوز کی جاتی ہیں، جیسے کلائنٹ پہلے جو ہے وہ پریپیئر کرتا ہے، فرسٹ سٹیج پہ وہ پریپیئر کرتا ہے کہ اس نے جو ہے کیسے نیو بیہیویئر کو ایکوائر کرنا ہے، کیسے سیکھنا ہے، کیسے نئی چیزوں کو ریہرس کرنا ہے، یوزفل ایڈوائز اس کو دی جاتی ہیں، اس کی انیشیل انزائٹی کو ریڈیوس کیا جاتا ہے۔ دین سیکنڈ سٹیج پہ اس کو ٹارگٹ سچویشن کو سلیکٹ کرتے ہیں ہیرارکی کو یوز کرتے ہوئے۔ ایٹ دس پوائنٹ مینی تھراپسٹ ڈرا اپ a hierarchy of the role playing and rehearsal situation. A sample hierarchy of the target situation might be as follow. Then you ask a secretary for the information about the class. You ask the student in the class about the last week assignment. And after class you approach the instructor with the question about the lecture. You go to the instructor office and engage her conversation about the certain points. You are purposely engage another students disagree with you as a minor debate about some issues. یہ کچھ کوپنگ سکلز ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ سٹیج پہ ایکچوئل بیہیویئر کی ریہرسل کروائی جاتی ہے۔ نمبر 4 اینڈ لاسٹ اور فائنل سٹیج پہ اب ان پرابلم کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے اور ان کو پھر سالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی assertive ٹریننگ، assertiveness ٹریننگ۔ assertiveness ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ اپنے پوائنٹ پہ قائم رہے، اگر کوئی کسی جگہ پہ اس کو نہ کرنی ہے تو پھر وہ نہ کرنے کے اس کو باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے کہ کس طرح سے وہ اس کو نہ کہنا ہے، کس طرح سے اس نے پازیٹیو وے میں دوسرے کی بات کو نہیں بھی ماننا اور اپنی بات کو منوا بھی لینا ہے۔ تو یہ assertiveness ٹریننگ جو ہے اس کو دی جاتی ہیں اس طرح سے، یعنی کلائنٹ کو ہیلپ کی جاتی ہے کہ نہ کیسے کرنی ہے۔ کنٹینجنسی مینجمنٹ یعنی خاص قسم کے بیہیویئر کو پیدا کرنے کے لیے کچھ ٹریننگ دیتے ہیں، اس کے لیے بیہیویئر کو شیپ کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی ٹیکنیک ہوتی ہیں، لائک شیپنگ اس طرح سے کہ کسی بیہیویئر کو شیپ کیا جاتا ہے۔ ڈیزائرڈ بیہیویئر از ڈیولپ بائی دا فرسٹ ریوارڈنگ اینی بیہیویئر اینڈ اپروکسیمیٹس اٹ. The final behavior is shaped. The technique is sometimes called successive approximation. ٹائم آؤٹ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر اسکولز میں یوز کیا جاتا ہے، یعنی انڈیزائربل بیہیویئر کو نکالنے کے لیے، ریموو کرنے کے لیے کسی انسان کے اندر سے ٹائم آؤٹ بیہیویئر یا ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے۔ لائک فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انڈیزائربل بیہیویئر شو کر رہا ہے تو اس اسٹوڈنٹ کو ہم اس صورت حال سے یا کلاس سے نکال کر الگ کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کلاس سے باہر کھڑا کر دیتے ہیں، تو پھر وہ بچہ جو ہے جب تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز کر لیتا ہے کہ ہی واز ڈوئنگ رانگ، تو دین اس کو اگین کلاس میں بلا لیا جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ تر اسکولز میں یوز کی جاتی ہے یہ ٹائم آؤٹ ٹیکنیک۔ نیکسٹ ہے کانٹیجنسی کانٹریکٹنگ۔ تھراپسٹ اور کلائنٹ کی آپس میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور تھراپسٹ کہتا ہے کہ اگر یہ آپ نے کام کیا تو پھر آپ کو یہ جو ہے ریوارڈ دیا جائے گا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ کو پنش کیا جائے گا، یعنی ایک کانٹریکٹ دونوں مل کے ایک سائن کر لیتے ہیں۔ یہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈرگز اور الکوہل یوزر کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ پیشنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ ڈرگ لی، یعنی جس کا وہ ایڈکٹیڈ ہے، جس کو وہ یوز کرتا ہے، تو پھر آپ کے جو ہے آپ کے ساتھ آپ کا یہ جو فیورٹ آپ کو جو فیور دیا جانے والا ہے یہ نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح کا کانٹریکٹ جو ہے وہ آپس میں طے کر لیا جاتا ہے۔ گرینڈزما رول یہ ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل وہ اسٹرکٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم ہوم ورک کرو گے تو کارٹون دیکھ سکو گے، اگر ہوم ورک کرو گے تو تمہیں فیوریٹ کھانا ملے گا۔ اس طرح کے گرینڈزما رول اس کو کہتے ہیں، یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ٹوکن اکانمیز اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے فار ایگزامپل بچے کو یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ کلر جو ہیں وہ فکس کر لی جاتے ہیں، ریڈ، گرین اینڈ بلو۔
تو اس تینوں کلر کے ٹوکن کے ساتھ کچھ چیزیں ایسوسیٹ کر لی جاتی ہیں. جیسے ریڈ ٹوکن کے ساتھ اگر آپ نے ریڈ ٹوکن اگر جمع کر لیے 10 ریڈ ٹوکن اگر جمع کر لیے تو آپ کو جو ہے وہ آپ کی فیوریٹ جگہ پہ کھانا کھلانے لے کے جایا جائے گا. اگر آپ نے گرین 10 ٹوکن جمع کر لیے تو پھر آپ کو آپ کی فیوریٹ مووی دیکھنے کا موقع دیا جائے گا. اور اگر آپ نے یلو جو ہے وہ 10 ٹوکن جمع کر لیے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ایک گفٹ دیا جائے گا یا آپ کو آپ کا فیوریٹ ٹوائے لے کے دیا جائے گا. تو اس طرح کی جو ہے وہ اکانومیز اس طرح کی جو ہے کانٹریکٹ بچے کے ساتھ یا پیشنٹ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں اگر وہ اتنے ٹوکن کاؤنٹ جمع کر لیتا ہے تو پھر اس کو وہ والا ریوارڈ دے دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا تو پھر اس کے ٹوکن جو ہیں وہ ڈیڈکٹ کر لی جاتے ہیں، لے لیے جاتے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.